अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डिस्क्लोजर्स द अनटोल्ड स्टोरीज। मैं हौसैन इफ्तिखार और मेरे साथ हैं तौसीफ अहमद खान साहब। तौसीफ साहब वेलकम टू द शो। तौसीफ साहब जरा बात हम शुरू करते हैं सबसे पहले उसी से। आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में बताया था कि वो साउथ पंजाब में स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स लेके आएगी। स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स उनके पास आते नजर आ रहे हैं। सारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो टूट फूट का शिकार है। आज भी जो है बहुत सारे लोग शामिल हुए हैं। कल भी मैं देख रहा था अफजल ढांडला ग्रुप जो है भक्कर का और दूसरा साइडों का, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़कर जो है पीपल्स पार्टी के अंदर जा रहा है। तो ये पीपल्स पार्टी नई एस्टैब्लिशमेंट की बी टीम तो नहीं बनने जा रही? देखिए, हमने कल भी जिक्र किया था हसन कि बी टीम या ए टीम एस्टेब्लिशमेंट को अब नहीं बनानी चाहिए। निजात का रास्ता यही है कि वो इस काम से ही बाहर हो जाए। देखें, खुदा का शुक्र है कि जब 9 मई के वाक़यात हुए ना, तो वो स्पॉन्टेनियस नहीं थे, टारगेटेड थे, प्लान्ड थे। ठीक है, तो इमरान खान क्या कोशिश कर रहे थे कि भी टारगेटेड हों, और उसमें वो जो गेज कर रहे थे कि पब्लिक जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ है, तो बाकी पब्लिक को हम खुद मोटिवेट करके वहाँ ले आएंगे। तो खुदा का शुक्र है कि इस पब्लिक ने अपनी फ़ौज से प्यार किया, अपने लोगों से प्यार किया कि ये रियासत के इदारे हैं, और इमरान खान की ख्वाहिश पूरी नहीं की। लेकिन ये ना सोचा जाए कि नाराज़गी नहीं है। नाराज़गी क्या है? नाराज़गी आपकी पब्लिक क्या चाहती है कि फ़ौज अपना काम करे। तो मेरा ख्याल है कि भी इख्तिलाफ भी इमरान का और नए आने वाले चीफ का यही है कि वो अपना काम करना चाहते हैं। तो अपना काम करने वाले को फिर ये प्रोजेक्ट जो है ना कि बी टीम या ए टीम बनाना या कोई नया प्रोजेक्ट लाना, शाहिद अफरीदी को लाना, फलाना, ये सब चीज़ें अब छोड़नी पड़ेंगी, वरना मुश्किल हो जाएगा। बल्कि ये जो अब बयानिया बनाया है ना, ये भी जो है वो ख़राब होगा। लोग आपकी बात पे एतबार नहीं करेंगे। आप देखें, परवेज़ मुशर्रफ जब आर्मी की रिप्यूट कितनी डाउन गई, लेकिन जब कुछ वक्त के लिए कियानी साहब ने कहा कि हम पॉलिटिक्स से बाहर आ रहे हैं, पॉलिटिक्स सियासतदानों का काम है, तो आप देखें वो रिप्यूट वापस आनी शुरू हुई। और राहील शरीफ के शुरू के दौर में आप देखें कि बात किधर पहुंची। तो हमें सबक हासिल करना है कि ये अब प्रोजेक्ट वगैरह जो है ना, ये नहीं चल रहे। और दूसरी एक और बात भी ऐड कर दूँ, और ये मेरी अपील है अपनी आर्मी की जो लीडरशिप है उससे, कि ये जो बैंड आउटफिट्स जो आपके लिए जो आपकी हिमायत में जो है ना वो निकाल रही हैं, जलसे जुलूस कर रही हैं, इनको शटअप कॉल दी जाए। इनकी वजह से को मोहब्बत में, लोगों की मोहब्बत में कमी आ सकती है, या ये प्लांटेड चीज़ें लग सकती हैं। इससे कोई नेकनामी में इजाफा नहीं होगा। ये हम ये एपिसोड 2017 में भी देख चुके हैं। अब वो टीएलपी है तो वो जा रही है जी पाकिस्तान बचाओ। एक तो पाकिस्तान इन ऐसी जमातों के हाथों हर वक्त खतरे में रहता है। फिरका वाराना तंजीमें निकाल रही हैं जलसे जुलूस। होशियार रहना है, इन लोगों के हाथों ये अपनी छोटी छोटी रियायतों के लिए ऐसे काम करते हैं। तो ऐसे दिफा का और ऐसे बचाव का मेरा नहीं ख्याल। हम जिंदा हैं, ये कौम जिंदा है। पाकिस्तान आर्मी को ऐसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, हत्ता कि स्कूल के बच्चों से भी ये करवाने की ज़रूरत नहीं। जिसमें ये नज़र आए कि ये कोई ऑर्गेनाइज चीज़ें हैं, वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और स्पॉन्टेनियस लोगों का रिएक्शन आया, उसको जो है वो ऑनर करें बस। तो सी अहमद खान साहब, जो पहला तजर्बा था आर्मी का, खैर पहला तजर्बा तो नहीं, आर्मी तो पाकिस्तान बनने के साथ से ही तजर्बात कर रही है अच्छा, मैं एक सियासी और मैदान चीज़ में। ऐड कर दूं। जी हमने पिछले दिनों एक स्टोरी की थी कि पंजाब की एक सीट से बिलावल भुट्टो जो है जी। वो इलेक्शन लड़ेंगे। तो वो इतनी बड़ी बड़ी खबरें हैं, तो उसमें कि फलां छोड़ रहा है पीटीआई को, शीरी मजारी छोड़ रही हैं, फयाजुल हसन चौहान ने छोड़ दिया है। तो उसमें आप ये भी शामिल कर लें कि वो जो साहब जो पीपल्स पार्टी छोड़ के गए थे, साहब मैंने ख्वाजा गुलाम रसूल अलमारूफ कुतुब फरीद कुरेजा, तो वो भी पीपल्स पार्टी में वापस आ गए हैं, और वो रियल इलेक्टेबल हैं। यानी कि एक सीट आप समझिए कि पीटीआई ने लूज की है, वो आज उन्होंने पीपल्स पार्टी में दोबारा शमूलियत का ऐलान किया है। तो अब देखें कि बिलावल भुट्टो वो इलेक्शन लड़ते हैं या नहीं लड़ते। तो ये मैं ऐलान करना जी बिल्कुल मुनासिब दोस्त साहब, समझता जरूरी था, आपने बिल्कुल ब्रेक की थी खबर। खैर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो सीट जीतने की पोजीशन में है, इसीलिए तो बिलावल भुट्टो साहब लड़ने आना चाहते थे। हूँ। जी हाँ। अच्छा तौसीफ साहब, तजर्बात फौज करती रहती है, 47 से कर रही है, सियासत में सियासी पनीरियाँ उगाई जाती हैं फौज की नर्सरी में। बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स के नाम आते हैं यार, जो, आप क्यों नहीं अच्छा एक्सपेक्ट करते कि अब नहीं करेगी फौज? मैं यही, खैर वो हमारी उम्मीद तो यही है कि वो ना ऐसा करे, लेकिन जो मैं यही, हुआ है ना, जी मैं यही इसी उसके तरफ आना चाह बाद रहा मेरा था। नहीं ख्याल मैं कि इसी कुछ तरफ हो आना चाह सकता। रहा था कि जो तजर्बात का नुकसान हुआ और अभी हमने देखा कि
فوج کے ادارے کے سابق جو فوجی افسران ہیں وہ ہو جائے. عمران خان صاحب تو یہ بھی کہتے ہیں پرائیویٹ میٹنگز میں کہ شاید موجودہ فوج کے اندر بھی ان کا ایک بہت بڑا کوئی گروپ ہے جو ان کو سپورٹ کرتا ہے. تو اس سب کے بعد سیاست کی توڑ پھوڑ کے کرتے کرتے ادارے کے اندر جو توڑ پھوڑ شروع ہو گئی, آپ کا خیال ہے کہ فوج کو اس بات کا اب زیادہ احساس ہوا ہوگا؟ پہلے تو صرف سیاسی جماعتیں کو تھیں جو ڈیمیج ہوتی تھیں, اب تو ادارہ خود بھی ڈیمیج ہونا شروع ہو گیا. میرا خیال ہے بہت شدید احساس ہوا ہے, اور آپ نے بڑا اچھا سوال پٹ کیا. یہ ایک تو یہ جو ریٹائرڈ آفیسرز کی جو انگریس ہے نا جو ادارے کے اندر, اس کو اب کم سے کم ہونا چاہیے. اور ان پہ بھی جو پابندیاں کہ فلاں صاحب کتاب نہیں لکھ سکتے, آپ ٹی وی پہ نہیں جا سکتے, انہیں اب آئی ایس پی آر کے ذریعے بھیجنے کی بجائے نا انہیں آزاد کریں. جو افسر کوئی سویلین بیوروکریسی ہے یا ملٹری کا ہے, وہ جب ریٹائر ہو جاتا ہے نا, اس سے یہ احساس اب دلانا پڑے گا کہ وہ ہماری طرح کا ہی سویلین ہے, ایک عام آدمی. اور میں تو یہ کہتا ہوں یہ ڈی ایچ ایز بند کریں. یہ گیٹڈ کمیونٹیز کی وجہ سے ان لوگوں کا کچھ اور معاملات ہو گئے اور ان کی انگریس بڑھ گئی. ان کو اپنے اپنے ضلعوں میں کیوں نہیں بھیجتے جی؟ باقی لوگ اس سے پہلے بھی تو ریٹائر ہو کے اپنے اپنے گھروں کو ہی جاتے تھے نا. تو اب کیا مسئلہ ہے؟ ملک میں زمین ختم ہو گئی ہے, یہ ڈی ایچ ایز بھی اب بند کریں. بہت ساری اصلاحات کرنی ہے اب والی اسٹیبلشمنٹ نے, بہت ساری چیزیں کریکٹ کرنی ہے. یہ اللہ نے موقع دیا ہے کہ وہ نیک نامی جو ہے اس کو واپس لانا ہے پوری کی پوری, تاکہ عمران خان اس کو پروپیگیٹ نہ کر سکے کہ بھی یہ ہم پہ, جیسے کہ وہ فارن جرنلسٹ کو پورٹری کر رہے ہیں کہ یہ ایک بندے کا مسئلہ ہے. اور پھر وہ ایک اور جو آپ نے کہا کہ پرائیویٹ میٹنگز میں کہ ایک گروپ جو ہے وہ جی مطلب کہ کوشش یہ تھی کہ بھی میں آرمی کے اندر بھی اپنا ایک گروپ بنا سکوں. اور آپ وہ ایک بڑا لفظ چل رہا ہے کہ 9/11 تھا پاک آرمی کا, اس سے آگے بھی کچھ تھا. یہ تو اگر سوچے نا تو ایک طرح سے ایک بغاوت کرانے کی کوشش تھی, اور بغاوت ود ان انسٹیٹیوشن کی بھی کوشش تھی, اور اس کوشش کے نتائج جو ہیں وہ آپ کو ملے. توصیف صاحب, عمران خان صاحب جو ہیں وہ ماضی میں کہا کرتے تھے کہ پاکستان کے اندر مسلم لیگ نون جو ہے, نواز شریف جو ہے وہ فوج کو بھی پنجاب پولیس بنانا چاہتے ہیں. وہ ایک بڑا ڈیروگیٹری گفتگو کیا کرتے تھے میاں صاحب کے بارے میں کہ یہ تو اس طرح چاہتے ہیں کہ سارا کچھ ان کے پیچھے لگا جائے. ماضی میں ہم نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب نے جب جنرل ضیاء الدین بھٹ صاحب کو آرمی چیف لگا دیا تو فوج نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا اور فوج نے اسٹینڈ لے لیا. تو عمران خان صاحب جو یہ سوچ رکھتے تھے کہ شاید ود ان دا فوج ان کو اس قدر سپورٹ مل جائے گی کہ وہ اپنا تمام تر ڈسپلن بالا طاق رکھتے ہوئے خان صاحب کی مدد کے لیے آ جائیں گے, اس کے اندر کیا ریزن تھی؟ کیا درمیان میں سچ میں کچھ ایسے لوگ تھے حاضر ہوں یا ریٹائرڈ سروسز میں ہوں جو خان صاحب کو یہ امید یا یقین دلا رہے تھے کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ پاکستانی سیاست کے اندر یا پاکستانی جو یہ سارا پالیٹکس اگر اس کو کسی نے اچھے طریقے سے فالو کیا ہو تو یہ ایک ایسی چیز تھی جو کہ ناممکنات میں سے ہے کہ پاکستان کی فوج جو ہے ود ان دا فوج اس طرح کی کوئی بغاوت جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کروا دی جاتی. تو کیا وجہ تھی, کیا سوچ تھی, کیا وہ ان کو کیا وعدے کیے گئے تھے؟ ریٹائرڈ کرنا حسن, ریٹائرڈ کی تو طبیعت بڑے عرصے سے خراب تھی. میں نے 11 ماہ پہلے ایکس سروس مین سوسائٹی, ایکس سروس مین معصوم ایکس سروس مین کے نام سے کالم بھی لکھا تھا. وہ بہت عرصے سے یہ کام کر رہے تھے, وہ یہ قبول کرنے کو تیار نہیں تھے کہ جو نیریٹو انہیں پڑھایا گیا اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے, حتیٰ کہ اس کو ان کو جس طرح حفظ کروایا گیا تھا اس کو ایز انسلٹ لیتے ہوئے بھی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے وہ. تو اب بھی یہی سچویشن پیدا کرنے کی کوشش کی, ظاہر ہے ان کا انفلوئنس بھی ہے اور وہ اس انفلوئنس کے ذریعے وہ انگریس بھی کرتے رہے. لیکن میں آپ کو ایک اور خبر بھی دے دوں کہ کچھ لوگوں کا کورٹ مارشل ہوگا. ہاں, یہ جو ابھی یہ جو 9 مئی کے واقعات ہوئے ہیں اس سے ریلیٹڈ کورٹ مارشل ہوگا. ضرور ہوگا اور ضرور ہونا چاہیے. جو لوگ اس سازش میں شامل تھے, یہ ایک باقاعدہ سازش تھی, اور ہماری آرمی نے ایک ڈسپلن کا مظاہرہ کیا, پیشنس کا بھی مظاہرہ کیا, لیکن ایک ڈسپلن کا. لیکن عمران خان ایک نیا کام کرنے جا رہے تھے. ایک آپ اگر میں سخت ورڈ نہیں یوز کر رہا تو ایک طرح کا کو بھی مطلب کبھی کر رہے ہیں آپ ود ان دی آرمی کو نا, ایک تو آرمی آرمی کو کرتی ہے, آرمی چیف کو کرتا ہے. یہ چاہ رہے تھے عمران خان صاحب کہ آرمی چیف کے خلاف ود ان دی آرمی کو ہو جائے. آپ ان کے واٹس ایپ گروپس میں دیکھیں, فلانا گیا جی, وہ بھی اس کے ساتھ نہیں, فلانا اس کے ساتھ نہیں ہے. تو اب وقت آ گیا ہے کہ جو کچھ ریٹائرڈ ہیں جن کی بہت طبیعت خراب ہے, جو ہدایات دیتے رہے, میری یہ خبر ہے کہ 2 سے 3 لوگوں کا آرمی ایکٹ پہ جب لوگوں کو, جب کل بھی میں نے کہا تھا کہ آپ صرف یہ عام لوگوں کو ٹرائی کریں گے نا جو بیوقوف بنے ہیں آرمی ایکٹ کے تحت, تو یہ بات زیادہ دیر چلنی نہیں ہے. ان کے ہینڈلرز کو اور ان کے ہینڈلرز کو
جنہوں نے پہلے ٹارگٹ بتایا تھا کہ جب ایسا ہو تو آپ نے فلاں فلاں جگہ جانا ہے، جنہوں نے جگہیں بتائی تھیں کہ یہ ہماری جگہیں ہیں، وہ ان لوگوں کو سامنے لانا چاہیے اور ان کے خلاف بالکل جو ہے کارروائی ہونی چاہیے، اور میری یہ خبر ہے کہ 2 سے 3 لوگوں کا کورٹ مارشل یا کارروائی ہو سکتی ہے۔ توصیف صاحب یہ کورٹ مارشل یا کارروائی جو ہے یہ صرف پرانے جو ریٹائرڈ ہو چکے ہیں ان کے اوپر ہوگی یا کوئی حاضر سروس بھی ایسے ہیں جن کے خلاف یہ ہو سکتی ہے؟ یہ مکس سا ہوگا جی، یہ 2 سے 4 لوگوں کا ضرور جو ہے ان کے ہائی بارے میں پروفائل نیمز ہیں. ہائی پروفائل نیمز ہیں، جو کہ اس کو عمران خان سے بھی پیچھے بیٹھ کے اس کو جو دیکھ رہے تھے، تو اس پہ یہ 2 سے 4 لوگوں پہ ضرور آئے گا، جس میں ریٹائرڈ لوگ بھی شامل ہوں گے، تو یہ میرا خیال ہے آئے گا، اور اس میں رعایت بھی کوئی نہیں کرنی چاہیے، بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ توصیف صاحب آپ کے خیال میں عمران خان صاحب جو ہیں اب ان کو اس بات کی ریئلائزیشن وہ ہو چکی ہوگی کہ افواج پاکستان یا اس قسم کے جو ادارے ہوتے ہیں ان کے خلاف اگر آپ ان کی پالیٹکس میں رول کے اوپر تو تنقید کر سکتے ہیں، لیکن ان کے اوپر فزیکل اٹیکس جو ہیں ایک موب کو لے کر جا کے کروانا یا اس قسم کی چیزیں جو ہیں یہ غلط بات ہے، یہ آپ کے خیال میں وہ ابھی تو شاید وہ اس سے پیچھے ہٹ رہے ہیں لیکن اگر مستقبل میں ان کو دوبارہ موقع ملے تو آپ کے خیال میں ایسے حرکت دوبارہ کریں گے؟ نہیں، دوبارہ تو نہیں کریں گے، وہ اتنے انقلابی نہیں ہیں، لیکن وہ سوچ پتہ کیا رہے ہوں گے؟ یہ جو 10-15 ہزار بندہ نکلا نا، اس کی جگہ کہیں وہ فلانا باسٹرڈ فلانا وہ لے کے نکل پڑتا، 50,000 بندہ ہو جاتا تو کام ہو جانا تھا۔ وہ ان کا مائنڈ سیٹ یہ ہے، جو اندر کی ان کا یہ ہے کہ بھی یہ کام جو ہے نا وہ تھوڑے بندوں کی وجہ سے ہمیشہ ناکام ہوئے ہیں۔ جی ایسے ہی ہے بالکل. ان کے ذمہ 2014 میں لگا تو وہ بندے پورے نہیں لا سکے، 2 چیزیں ہیں، ان کے بندے نہیں کبھی پورے ہوئے، اور موقع پہ نہیں ہوئے. موقع پہ نہیں ہوئے۔ ویسے تو کرکرائی دیتے تھے، آپ کو یاد ہوگا 2011 کے اکتوبر کا اور لاہور کا جلسہ ماشاءاللہ ہر بندہ کہتا ہے 10 لاکھ کا تھا، 8 لاکھ کا تھا، تو بندے جب اکٹھے کر کے دینے تو ہو جاتے ہیں، لیکن جب موقع آتا ہے 2014 کا، یہ 2022 کے اندر 25 مئی جی کو ہاں، موقع جب آیا جنرل اور آصف منیر کی اپوائنٹمنٹ جی روکنے پہنچے سیکنڈ والا راولپنڈی، یس تو وہ نومبر بھی کے وہاں اندر. بھی بندے نہیں اکٹھے کر سکے، اور یہ ان کا نظام اب وہ اس سے پیچھے بھی نہیں ہٹ سکتے۔ اب دیکھیں ان کے پاس پاپولر ووٹ موجود ہے، بالکل اس میں کوئی لوگ شک بالکل نہیں ہے. چھوڑ رہے ہیں، اور وہ کاٹو سائز ہو رہے ہیں، شاید وہ 2011 کے سائز میں چلے جائیں، لیکن جو ان پہ یہ جو ہم سن رہے ہیں نا کہ جی وہ باہر چلے جائیں گے، ان کے باہر جانے کی افواہ، تو باہر جانے میں بھی بڑے مسائل ہوں گے، لوگ پھر کسی کی بات تسلیم نہیں کریں گے کہ سیاسی طور پر باہر بھیجا گیا، کیونکہ وہ خطرہ بن رہے تھے۔ ان کے خلاف جو جینوئن کیسز ہیں، ناٹ لائک نواز شریف یا کسی اور کی طرح، جو جینوئن کیسز ہیں اس میں انہیں ٹرائی ہونا چاہیے، اور بہت ساری چیزیں انرتھ ہونی چاہیے ان کے رشتہ داروں میں۔ بلکہ ہم ایک اور بھی سٹوری بریک کر سکتے ہیں کہ آپ القادر یونیورسٹی کی بات بار بار کرتے ہیں، القادر یونیورسٹی کے ساتھ ساتھ ایک میاں والی میں بھی روحانی یونیورسٹی بن رہی تھی، اس کو بھی چیک کیا جانا چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ نمل یونیورسٹی کو شہباز شریف نے بھی 1,000 ایکڑ دیا، تو وہ دیکھیں جا کے کہ وہ نمل یونیورسٹی 1,000 ایکڑ پہ بنی ہے یا 10 ایکڑ پہ بنی ہے، وہ باقی زمین کدھر گئی، اور اس کے ساتھ لگتی جو ڈک پہاڑی کے نام سے مشہور ہے، وہاں پر کس نے خریداری کی ہے؟ کیا ان کی ابھی میں نے کل چھوٹی سی خبر پڑھی کہ ان کی بہن کو نوٹس ہوا اینٹی کرپشن کی طرف سے، تو وہاں سے بھی وہ دیکھیں کہ وہ جو ڈک پہاڑی پہ ان کی ہمشیرہ جو ہیں وہ خریداری کرتی رہی ہیں، اور وہ انیل مسرت نے کتنی خریداری کی ہے، اور وہ جو 1,000 ایکڑ ہے جو نمل یونیورسٹی کے نام پہ ہے، وہ کس کے تصرف میں ہے زمین، وہ کون استعمال کر رہا ہے؟ تو اینٹی کرپشن جو ہے نا، وہ یہ چھوٹے چھوٹے کیس بنا رہا ہے، اس کی توصیف بجائے صاحب بہتر ہے کہ بھی وہ توصیف صاحب مجھے اس پہ یقین ہے کہ چونکہ اب عمران غور خان کرے۔ صاحب کے جو کیسز ہیں وہ ریڈار پہ آ گئے ہیں، یہ وہ باتیں ہیں پنجاب حکومت کے اندر 2018 سے لے کر 2022 تک کیا ہوتا رہا، یہ آپ نے نہیں، یہ کیس رڈار پہ نہیں ہے، میں نے اس پہ کام کیا تھا، یہ کیس بھی بڑا ہوشربا ہے، یہ عبد القادر یونیورسٹی والا ہی گیم سے بھی بڑی گیم ہے. یعنی آپ فلنتھراپسٹ بنے تو یہ بھی ایک بزنس بنا ہوا ہے، اور انہوں نے باقاعدہ بزنس کیا ہے۔ اگر آپ دیکھیں شوکت خانم کے معاملات تو وہ بھی اس میں بھی خرابی نظر آتی ہے، اور نمل یونیورسٹی کے معاملات جو ان کی بہن دیکھتی تھی، اور وہاں انیل مسرت نے زمین خریدی کہ جی ہم میڈیکل یونیورسٹی بنا رہے ہیں، وہ کس طرح لوگوں سے حاصل کی گئی، لوگوں نے کس طرح احتجاج کیا، وہ بھی دیکھنے والی چیز ہے کہ وہ جگہ وہاں پر پھر انفراسٹرکچر شہباز شریف نے بنا دیا، وہ راتوں رات وہ جگہ قیمتی ہو گئی، گورنمنٹ سے تو جگہ لے لی پھر خود بھی خرید لی،
وہ لاکھ 50,000 روپے ایکڑ میں، تو یہ ساری چیزیں اکٹھی کر کے سستی زمین خریدی اور اب مہنگی ہوگی آبویسلی اس کو بیچیں گے. توصیف صاحب ہمیں انشاءاللہ اس پہ نیکسٹ ویک جو ہے اپنا شو جو ہوگا وہ اسی ایک ٹاپک پہ رکھ لیں گے. مزید انفارمیشن آپ بھی اکٹھی کیجیے گا تاکہ ہم اپنے ناظرین کو ذرا ویسے میں بہتر ایک چیز انداز میں ایڈ بتا کروں، سکیں. ایک چیز میں ایڈ کر دوں کہ عمران خان کی نا ساری عمر میں جب بھی شامت آتی ہے نا کسی وجہ سے، تو وہ اس میں عورت کا ہاتھ ضرور ہوتا ہے. اب بھی ان کا ہم شیرگان کے معاملات دیکھ لیں، ان کے پیچھے والے معاملات دیکھیں، تو سارے وہاں وہ جہاں بھی پھنستی ہے نا وہاں عورت ضرور موجود ہوتی ہے. یہ اب عمران خان دیکھیں کہ بھی عبد القادر یونیورسٹی سے ہی شروع کر لیں یا اپنی پچھلی زندگی سے شروع کر لیں، تو شاید یہ وہ تو اپنی عمران خان صاحب کو کریکشن بالکل کر سکیں. میرے خیال ہے آنے والے دنوں میں عمران خان صاحب کے پاس کافی فری ٹائم ہوگا جب وہ اکیلے بیٹھ کر یہ سوچ سکیں گے کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ کیسے ہوا. اگر وہ کچھ بدل سکتے ہوں، تبدیل کر سکتے ہوں، تو وہ کیا ہوگا. آج کے لیے اتنا ہی ہے. انشاءاللہ ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویک. مجھے حسن افتخار کو اور توصیف احمد خان صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.